बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाजरीन, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नजाशी बादशाह के दरबार का आंखों देखा हाल बयान करते हुए फरमाती हैं, जब हम लोग हबशा की सरजमीन में जाकर ठहरे तो वहाँ हमको बेहतरीन लोगों की हमसायगी मिली। वहाँ हम अपने दीन के मुताल्लिक हर तरह बेखौफ होकर अपने रब की इबादत में मसरूफ़ हो गए। वहाँ ना तो हमको किसी अजियत से दो चार होना पड़ा, ना कोई नापसंदीदा और दिल आज़ार बात सुननी पड़ी। इन हालात की इत्तला जब कुरैश को हुई तो उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश करके अपने दो मजबूत आदमियों अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया को नजाशी बादशाह के पास भेजा, और इनके हाथ नजाशी, इसके दरबारियों और फौजी सरदारों के लिए सरजमीन हजाज की वो नादर और बेशकीमत चीज़ें तोहफा के तौर पर भेजीं जिन्हें वो पसंद करते थे। साथ ही इनको इस बात की ताकीद भी कर दी कि हमारे मुसलमानों के मसला पर बादशाह से गुफ्तगू करने से पहले हर सरदार को इसका तोहफा दे देना। जब वो दोनों हबशा पहुंचे तो हस्बे हदायत सबसे पहले वो नजाशी के दरबारियों से मिले और उनमें से हर एक के सामने हदिया पेश करने के बाद उनसे कहा कि हमारे यहाँ से कुछ नासमझ लड़के जिन्होंने अपने आबाओ अजदाद का पुराना दीन तर्क करके एक नया दीन अपना लिया और अपनी कौम के अंदर फूट डाल दी है, भाग कर बादशाह के मुल्क में आ गए हैं। जब हम बादशाह से इनके मामला में गुफ्तगू करें तो आप लोग हमारी तायद करें और इसको ये मशवरा दें कि वो इनसे इनके दीन के बारे में कोई सवाल जवाब किए बगैर इन्हें हमारे हवाले कर दे, क्योंकि इनके कबीलों के सरबराह इनको और इनके अकायद को ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते और समझते हैं। तो दरबारियों ने कहा, हम ज़रूर बादशाह को मशवरा देंगे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, अमर बिन आस और इसके साथी को अगर कोई बात सबसे ज़्यादा नागवार थी तो वो ये कि नजाशी हम लोगों से किसी को अपने पास बुलाकर इसकी बात सुने। उन दोनों ने बादशाह के दरबार में हाजिर होकर उसकी खिदमत में हदिये पेश किए, जिनको इसने बहुत पसंद किया। फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा, ए बादशाह, हमारे कुछ बदतरीन किस्म के नौजवान हैं जिन्होंने भागकर आपके मुल्क में पनाह ले रखी है। उन्होंने एक ऐसा दीन इख्तियार कर रखा है जिससे ना हम लोग वाकिफ़ हैं, ना आप ही इससे मुतारफ़ हैं। उन्होंने हमारा दीन छोड़ दिया है, मगर वो आपके दीन में भी नहीं दाखिल हुए हैं। इसलिए इनकी कौम के सरदारों, इनके आबाओ आमाम और इनके ख़ानदान के सरबराहों ने इस दरख्वास्त के साथ हमको आपकी खिदमत में भेजा है कि आप इन्हें वापस भेज दें, क्योंकि जो फितना इन लोगों ने बर्पा कर रखा है इसको वही लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ये सुनकर नजाशी बादशाह ने सरदारों की तरफ नज़र उठाई। उन्होंने कुरैशी सफ़ीरों की तायद करते हुए कहा, आली जाह, ये दोनों ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो गलत रवैया अपनाया है इसके मुताल्लिक वही लोग बेहतर जानते हैं। इसलिए इनको वापस भेज दें ताकि वो लोग इनके बारे में जो मुनासिब समझें फ़ैसला करें। नजाशी बादशाह को दरबारियों की ये बात पसंद नहीं आई। उसने सख्त गुस्से का इजहार करते हुए कहा, नहीं, खुदा की कसम, जब तक इनको बुलाकर इन बातों के मुताल्लिक इनसे पूछ नहीं लेता जो इनकी तरफ मंसूब की जा रही हैं, इन्हें किसी के हवाले नहीं कर सकता। अगर वो बातें जो ये दोनों इनके बारे में कह रहे हैं दुरुस्त हुई तो मैं इन्हें इनके सुपुर्द कर दूंगा, लेकिन अगर मामला इसके बरअक्स हुआ तो मैं उस वक्त तक इनकी हमायत से हाथ नहीं उठाऊंगा जब तक वो यहाँ रहेंगे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने बयान का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, फिर नजाशी बादशाह ने हम लोगों को मुलाकात के लिए बुला भेजा। इसके यहाँ जाने से पहले हम लोग एक जगह जमा हुए और हमने आपस में कहा कि बादशाह हमसे हमारे दीन के बारे में ज़रूर पूछेगा। इस मौका पर हमें किसी लाग लपेट के बगैर बिल्कुल वाज़े तौर पर वो बातें उसके सामने रख देनी चाहिए जिन पर हम ईमान रखते हैं, और बादशाह के सामने हम सब लोगों की नुमाइंदगी सिर्फ हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करेंगे। उनके सिवा दूसरा कोई नहीं बोलेगा। जब हम लोग बादशाह के दरबार में पहुंचे तो देखा कि उसने अपने दरबारियों को बुला रखा है, जो अपनी अपनी जगहों पर अपने मखसूस दरबारी लिबास ज़ेबतन किए, सरों पर टोपियां रखे, सामने किताबें खोले बैठे हैं। हमने देखा कि अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया भी इसके सामने पहले से मौजूद हैं। जब सब लोग इत्मीनान से अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए तो नजाशी ने हमारी तरफ रुख करते हुए पूछा,
وہ کون سا نیا دین ہے جو تم لوگوں نے اختیار کیا ہے، جس کے لیے تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین ترک کر دیا، مگر نہ تو میرے دین میں داخل ہوئے، نہ دیگر ادیان میں سے کسی کو اپنایا۔ بادشاہ کا سوال سن کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بت پرستی کرتے، مردار کھاتے، خواہش کا ارتکاب کرتے، قطع رحمی کرتے اور پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے۔ ہم میں سے ہر طاقتور اپنے کمزور پر ظلم ڈھاتا تھا۔ ایک زمانے تک ہماری زندگی کے شب و روز اسی طرح گزرتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جو خود ہم میں سے ہی تھا، جس کی خاندانی شرافت و نجابت، ذاتی صداقت و امانت اور فطری عفت و عصمت سے ہم سب اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے ہم کو خدا کی طرف پکارا، اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم خدا کو ایک مانیں، صرف اسی کی عبادت کریں اور پتھر سے تراشے ہوئے ان بے جان بتوں کی پرستش سے باز آ جائیں جن کی پوجا ہم اور ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس نے ہم کو راست گوئی، امانت داری، صلہ رحمی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، محارم سے اجتناب اور خون ریزی سے احتراز کرنے کی تلقین کی، بے حیائی، دروغ گوئی، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہم کو حکم دیا کہ ہم خدائے وحدت کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور ماہ رمضان کے روزے رکھیں۔ ہم نے اس کی تصدیق کی، اس پر ایمان لائے اور اس کے ان تمام احکامات و ہدایات کی پیروی کی جن کو وہ خدا کے یہاں سے لایا تھا۔ اس نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا، ہم نے ان کو حلال جانا، اور جن چیزوں کو ہمارے اوپر حرام قرار دیا، ہم نے ان کو حرام مان لیا۔ اے بادشاہ، یہی ہمارے وہ جرائم ہیں جن کی وجہ سے ہماری قوم ہماری مخالف ہو گئی، وہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی۔ اس نے ہم کو سخت ترین عذاب سے دوچار کیا تاکہ وہ ہم کو ہمارے دین سے پھیر کر دوبارہ بت پرستی میں مبتلا کر دے۔ جب انہوں نے ہمارے اوپر ظلم و ستم کی حد کر دی، ہمارے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا، ہم کو مغلوب کر لیا اور ہم کو اپنے دین پر عمل کرنے سے روک دیا، اور پانی ہمارے سر سے اونچا ہو گیا تو ہم اپنا وطن چھوڑ کر آپ کے ملک میں چلے آئے۔ ہم نے دوسروں پر آپ کو ترجیح دی اور آپ کی ہمسائیگی کو پسند کیا، کیونکہ ہم کو اس بات کی پوری امید تھی کہ آپ کے ہاں یہاں ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اس موقع پر نجاشی بادشاہ نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دریافت کیا کہ تمہارے نبی اللہ کی طرف سے جو پیغام لائے ہیں، کیا اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، اس کو مجھے سناؤ۔ نجاشی بادشاہ نے کہا۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنا شروع کیا، جس کا ترجمہ ہے، یہ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گل گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ مکمل کر لیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے فرماتی ہیں، کلام الہی کو سن کر نجاشی بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ زار و قطار رونے لگا، یہاں تک کہ روتے روتے اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے ساتھ اس کے درباری بھی رو رہے تھے، وہ بھی اتنا روئے کہ ان کی کتابیں اشکوں سے بھیگ گئیں۔ اس کے بعد نجاشی بادشاہ نے ہم سے کہا کہ یہ کلام جو تمہارے نبی پر اترا ہے اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے، دونوں ایک ہی نور کی شعائیں ہیں۔ پھر اس نے عمر بن عاص اور اس کے ساتھی کو مخاطب کر کے کہا، تم لوگ واپس چلے جاؤ، خدا کی قسم میں انہیں کبھی تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جب ہم لوگ نجاشی بادشاہ کے دربار سے باہر نکلے تو عمر بن عاص نے ہم لوگوں کو دھمکی دیتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا، خدا کی قسم میں کل پھر بادشاہ کے پاس آؤں گا اور اس کو ان لوگوں کے متعلق ایک ایسی بات بتاؤں گا جو اس کے سینے کو ان کے خلاف غیظ و غضب اور اس کے دل کو نفرت و کراہت سے بھر دے گی۔ میں اس کو اس بات پر آمادہ کر کے چھوڑوں گا کہ وہ مکمل طور پر ان کا استحصال کر دے اور ان کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکے۔
اس پر عبداللہ بن ربیہ نے کہا، عمر، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، یہ سب اگرچہ ہمارے مخالف ہیں مگر ہیں تو ہمارے قریبی عزیز ہی۔ مگر عمر بن عاص نے انکار کرتے ہوئے کہا، چھوڑو اس بات کو، میں بادشاہ کو ایسی بات بتاؤں گا جس کی وجہ سے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی۔ خدا کی قسم میں اس سے کہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام کے متعلق ان لوگوں کا خیال ہے کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں، اس کے بندے ہیں۔ اور اگلے روز عمر بن عاص نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر کہا، عالیجا، یہ لوگ جن کو آپ نے اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے اور جن کو آپ نے اپنی حمایت کا سایہ فراہم کیا ہے، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کے متعلق بہت سخت اور نہایت ناپسندیدہ بات کہتے ہیں۔ آپ انہیں بلوائیے اور اس بات پر باز پرس کیجیے جو وہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ بیان آگے بڑھتا ہے، ہم لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو ہمیں اس کی بڑی فکر ہوئی اور ہم لوگ غم سے نڈال ہو گئے۔ پھر ہم نے اس مسئلہ پر غور کرنے کے لیے باہم مشورہ کیا، ایک مجلس منعقد کی کہ اگر بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے۔ آخر کار یہ بات طے ہوئی کہ ہم ان کے متعلق وہی بات کہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے۔ اس معاملے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم سے سر منہ انحراف نہیں کریں گے، چاہے اس کے نتیجے میں ہمارا جو بھی حشر ہو۔ ہم نے یہ بات میں متفق کا طور پر طے کی کہ بادشاہ کے سامنے اس دفعہ بھی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہماری نمائندگی کریں گے۔ پھر جب بادشاہ کے طلب کرنے پر ہم اس کے دربار میں پہنچے تو دیکھا کہ اس کے درباری آج بھی حسب معمول اور حسب مراتب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے عمر بن عاص اور اس کے ساتھی کو بھی بادشاہ کے پاس موجود پایا۔ جب ہم بادشاہ کے سامنے پہنچ گئے تو اس نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان کے بارے میں ہم وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نجاشی بادشاہ نے پوچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول علیہ السلام، اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے کنواری مریم علیہ السلام بطول کی طرف القاء کیا تھا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر نجاشی بادشاہ نے اپنے ہاتھ کو زمین پر مارتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بتائی ہے، ان کی حیثیت ایک بال کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ نجاشی بادشاہ کے منہ سے یہ باتیں سن کر اس کے پاس بیٹھے ہوئے درباری غصے سے پیچ و تاب کھانے اور پھنکارے مارنے لگے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر نجاشی بادشاہ نے پھر کہا، چاہے تم لاکھ پھنکارے مارو مگر حقیقت یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ پھر اس نے ہماری طرف ملتفت ہوتے ہوئے کہا، جاؤ، تم لوگ بے خوف و خطر اور اطمینان کے ساتھ رہو۔ جو شخص بھی تم کو گالی دے گا یا برا بھلا کہے گا اس کو تاوان ادا کرنا پڑے گا، اور جو تم میں سے کسی قسم کا تعرض کرے گا اسے سزا بھگتنی پڑے گی۔ خدا کی قسم، مجھے تو یہ بھی منظور نہیں ہے کہ تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور اس کے عوض مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ پھر اس نے عمر بن عاص اور اس کے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، ان کے ہدیے انہیں واپس لوٹا دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سرگزشت کا آخری ورق پلٹتی ہیں۔ اس کے بعد عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیہ وہاں سے غائب و خاصر واپس لوٹ گئے اور ہم لوگ عزت اور آرام کے ساتھ نجاشی کے یہاں رہنے لگے۔ ناظرین، آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور شخصیت یا واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔